औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 शाबान की शब है और 1447 हिजरी में हम मौजूद हैं। आज की ये शब जो 15 शाबान की शब है, इसको उर्फ़ आम में शब बारात कहा जाता है और इसके कई मफ़हूम हैं। बारात का एक मतलब है कि निजात देना, बारात का एक मतलब है कि बरीउज़ ज़िम्मा होना, और इस तरह के कई मफ़ाहीम जो है वो बयान किए जाते हैं। आज की इस शब के हवाले से आम तौर पर कुरान मजीद की सूरह दुखान का हवाला दिया जाता है कि सूरह दुखान के अंदर अल्लाह ताला ने इस रात को लैलतुल मुबारका कहा है और इस रात में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले अल्लाह ताला फरमाता है। और फिर इसी तरह अगर हम देखें तो सूरह क़दर में अल्लाह ताला शब क़दर के बारे में जो रमज़ान के आखिरी अशरे में बयान की जाती है, उसमें भी कुछ इसी तरह के मफ़हूम हमें मिलते हैं कुरान मजीद से। और इस लिहाज से मुफस्सिरीन की इसमें दो आरा हैं जिनकी तफसील हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। आज की इस रात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिलखुसूस कब्रिस्तान विज़िट करना, कब्रिस्तान जाना और ये बताना कि आज की रात अल्लाह ताला किस कदर मेहरबान होता है और कितनी मग़फ़िरत करता है। बेशुमार जो है वो आसानियाँ और फ़जीलतें और रहमतें अल्लाह ताला नाजिल करता है मुसलमान लोगों पर, मुसलमान उम्मत पर और उन तमाम लोगों पर जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले हैं। तो आज की इस रात से मुतालिक हम गुफ्तगू को अपनी आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती शहरियार दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक। मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, मैं शहरियार साहब आपकी तरफ पहले आऊँगा कि ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आज की जो रात है, 15वीं शब है, शाबान की 15वीं शब, इससे मुताल्लिक सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कुरान मजीद में कोई इशारे मौजूद हैं तो पहले वो बताइएगा, फिर हम अहादीस और वाक़यात की तरफ आएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। शब बारात के बारे में सूरह दुखान के अंदर ही आता है कि तीसरी, चौथी, पाँचवीं आयत के अंदर कि इसे लैलतुल मुबारका कहा गया है। ठीक, ये वो मुबारक रात है कि इस रात में अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदों के जो भी उसकी मखलूक है, मुसलमान गैर मुस्लिम जो भी, इनके बारे में अल्लाह ताला कुछ फ़ैसले फरमाता है। ठीक। अच्छा, उलमा और मुहद्दिसीन इसके अंदर थोड़ा सा एक तत्बीक देते हैं कि यार ये शब क़दर में भी होती है बड़ी बातें हैं कि ये इस रात में अल्लाह ताला बख्शिश भी अता फरमाता है, फिर शब बारात में भी बख्शिश मिलती है, तो क्या सिलसिला है? तो इस पर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन किराम ने, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये मुहक्किकीन ने फरमाया कि शब बारात में तजवीज़ हो जाता है और अच्छा, ठीक है, और शब क़दर में उसकी फ़ाइल आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है फरिश्तों को कि भाई ये चीज़ हमने इसके लिए लिख दी है, ये इसका हमने एजेंडा मुरतब कर दिया है, अब इसके लिए ये मज़ीद चीज़ें अब जा कर के शब क़दर में ये नाफिज़ुल अमल हो जाएंगी। अच्छा। इसको इस तरह भी उलमा कराम ने एक इसकी पॉसिबिलिटी बयान की है दोनों रातों के बारे में। जैसा कि किसी ने पूछा कि भाई हज़रत शब क़दर क्या है, तो फरमाया बेटा तू जिस रात की कदर कर ले वही शब क़दर है। ज़बरदस्त, क्या बात, जिस रात की कदर कर लो तो वही शब क़दर है। अब आ जाती शब बारात कि शब बारात होना, बरी होना, बाद आ जाना, इसके बारे में अहादीस मुबारका, बड़ी मुस्तनद अहादीस मुबारका भी मिलती हैं। अहादीस में तो बाद में लेकिन कुरान पाक में यही अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये लैलतुल मुबारका है। ठीक, ये मुबारक रात है। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा मैं इसी कुरान वाले नुक्ते को ज़रा मैं चाहूँगा आप उस पर मज़ीद थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जैसा कि सर ने फरमाया, सूरह दुखान की आयत का हवाला दिया जहाँ लैलतुल मुबारक भी कहा गया है, फिर फरमाया गया है कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। तो अगर हम उन आयात को देखें और शब क़दर वाली जो सूरह क़दर वाली आयात को सामने रखें तो ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग अल्फाज में एक ही बात बयान की गई। अल्फाज डिफरेंट हैं बट बात एक ही की गई है। तो क्या ऐसा नहीं है कि, और कुरान ज़ाहिर है कि कॉन्ट्राडिक्शन से बिल्कुल पाक है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही रात के बारे में अल्लाह ताला गुफ्तगू फरमा रहा है बजाय इसके कि वो अलग रात हो और ये अलग रात हो? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको इस चैनल को बरकतें दे, इज़्ज़तें दे।
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں کہا نا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اور دوسرے مقام پر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ جو آیات ہیں وہ سورہ مبارکہ یا یہاں پر، تو اس پر جو ہمارے مفسرین ہیں جی صحابہ کرام سے لے کر آج تک جی جی مفسرین کی دو اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ نے کہا کہ لیلہ مبارکہ جو سورہ دخان میں تذکرہ ہوا یہ وہی رمضان والی رات ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں صحابہ بھی موجود ہیں اور بعد ماوردی سے لے کر بہت سارے بڑے بڑے مفسرین ہیں جنہوں نے کہا اس سے مراد جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے وہ مراد ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی شب یہ تو من گھڑت ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہو چونکہ عربی میں شب نہیں ہے، بھئی عربی میں لیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو لیل رات کو کہتے ہیں من نصف شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات، تو صحیح احادیث میں بھی اس کا موجود ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اگر اس سے مراد لیلۃ القدر بھی لے لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ مفسرین نے لیا ہے، لیکن مفسرین کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے اس سے مراد یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اچھا جب ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے نا اس کی عظمت اور برکت ہوگی، اور چونکہ نبی علیہ السلام کا عمل موجود ہے لہٰذا یہ جو آیت ہے سورہ دخان کی تو اس سے مراد پھر 15 شعبان ہے۔ کیوں نبی علیہ السلام کا اس روز کا عمل آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین مومنوں کی ماں وہ نبی علیہ السلام کو نہ پا کے تھوڑا پریشان ہوئی، اور یہ تو اس کی اسناد پر بھی کوئی کلام نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکلی یہاں تک کہ آپ کو بقی میں پا لیا، تو حضور علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں دیکھا، مختلف روایات، تو نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ کیا تمہیں یہ فکر ہو گئی کہ میں کہیں اور چلا گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تلاش میں فکر زدہ ہو گئی تھی اور میں آئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، تو کیوں نہ ہو کہ جب رب یہ معاملہ کر رہا ہے تو میں سر سجدے میں رکھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ اور دیکھیے قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو یاد کرو، اور نبی علیہ السلام جس رات میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کر رہے ہیں، ایک دوسری روایت ہے حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے، وہ بھی شعبان کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کی رفت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں انتہائی ضعف ہے، لیکن یاد رہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ فضائل میں ضعف روایات کو بھی قبول کیا جاتا ہے، تو جب قوی روایت بھی موجود ہے اور دوسری روایت حضرت مولا علی کے حوالے سے بھی موجود ہے، تو ان راتوں میں بندوں کے اعمال یعنی کس نے مرنا ہے کس نے زندہ ہونا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سپرد کر دی جاتی ہیں ملائک کے۔ اور یاد رکھیے یہاں ایک نقطے کی بات اگر مجھے اجازت دے تو میں کر دوں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، وہ ایان ثابتہ جو اس نے مقرر کیے ہیں اور وہ جو لوح محفوظ میں سب کچھ ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے علم کا ظہور کبھی ملائکہ پر بعد میں کرتا ہے کبھی پہلے کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے بندوں کو بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ تو اس لحاظ سے جو بات میں نے جو میں اشارتاً عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نظام دینا ہوتا ہے اس کو پہلے سے پتہ ہے، وہ ملائک کے علم میں دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں نے جو آپ دونوں حضرات سے جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے، اور ان کی ظاہر ہے کہ ہم اس طرح کے جو دینی پروگرام اور محفلیں کرتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ کہ ناظرین تک پہنچائی جائے بات، تو اس میں جو آپ دونوں نے بہت مفصل طریقے سے بتا دیا کہ مفسرین کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ اس کو ایک ہی رات مانتا ہے اور دوسرا گروہ کے نزدیک جو ہے وہ یہ ایک علیحدہ رات ہے اور دوسری شب قدر والی رات علیحدہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب ذرا آتے ہیں شہریار صاحب اس بات کی جانب کہ یہ جو جس کا حوالہ دیا مفتی صاحب نے اس واقعے کا کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے بقی میں گئے اور پھر پیچھے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے آئیں، اس واقعے میں ایکچولی ہوا کیا، ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا، اور پھر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ واقعہ جب ہوا ہے مدینہ میں تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید بھی کئی سال اس دنیا میں رہے، اور کیا ہر دفعہ آپ کا یہی معمول تھا شب یہ جو شعبان کی 15ویں شب میں یہی معمول آپ کا تھا؟ جی اب پہلے میں اس بات پر آ جاتا ہوں کہ کیا ہر سال رسول اللہ علیہ السلام جنت البقیع گئے؟
اس بارے میں ظاہری بات ہے علماء کرام کے رائے ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جنت البقیع میں شب برات میں فقط ایک بار گئے اپنی لائف میں. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو گیا تو وہ سنت مبارکہ ہو گیا. بالکل ٹھیک. اب امت اگر اس میں ہر سال جائے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو بات ایک ہو گئی. رسول کریم علیہ السلام کی جیسے مفتی صاحب نے واقعہ مفصلاً بیان فرمایا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈھونڈتی ہوئی آئی ہیں. یہاں پر ایک شخص کی جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں ان کے لیے بڑا ایک زبردست ہدایت موجود ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اس دن سرکار علیہ السلام نے اپنی ازواج کی باریاں مقرر فرمائیں. آج اس رات یہاں قیام, آج اس رات یہاں قیام. جی جی. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو سرکار نے پوچھا کہ اے عائشہ کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے کاشانے میں چلا گیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسا گمان بھی نہیں تھا, میں تو صرف آپ کو بستر مبارکہ پہ نہ پایا تو آپ کو ڈھونڈنے چلی آئی. تو اب یہ پھر عائشہ تمہیں پتہ ہے, آقا علیہ السلام فرمایا آج کون سی شب ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی وہ امی, آپ کو زیادہ اللہ عالم و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے. فرمایا یہ وہ رات ہے جس سے غالب اکثریت جو ہے نا بالکل غافل ہے. ٹھیک ہے. غفلت کیا ہے؟ وہ سب اس راتوں میں کوئی آرام کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ رات وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے, نزول فرماتا ہے, اور پھر ندا کر دی جاتی ہے. اب ندائیں آ رہی ہیں, ہے کوئی جس کی بخشش کر دی جائے, ہے کوئی جس کو رزق دیا جائے, ہے کوئی جس کو فلاں دیا. مطلب پھر ایک منٹ ذرا سا یہاں رکیے گا شہریار صاحب. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق اور پھر وہ ندا آتی ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ تو تمام شب کے لیے, شب کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے, اور وہ یہ تو تمام شب کے لیے. حضرت علی کی روایت ہم لیں گے, یہاں حضرت علی کی روایت لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے وہ تہجد والا جو وقت ہوتا ہے وہ تو تمام شب کے لیے ہے, تمام شب کے لیے تو نہیں ہے. نہیں, اس کے لیے یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب میں غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آسمان دنیا پر جلال فرماتا ہے. یہاں پر مغرب ہوتے ہی نہیں, جیسے سورج ڈوبا شب شروع ہوئی, اللہ عز و جل کی رحمت شروع ہو جاتی. کب تک؟ صبح صادق, کہ جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا, تہجد کا وقت جہاں ختم ہوتا تب تک یہ ندائیں ہوتی رہتی ہیں. اب اس رات کی جو بنی کلب کی جو ہے نا بکریوں کے بالوں سے زیادہ یا بالوں کے برابر کون گن سکتا ہے بکریوں کے بالوں؟ اللہ, یعنی کہ بے حساب. اس کا مطلب بے حساب, اس سے مراد یقیناً بے حساب ہی ہے, کاؤنٹلیس, انکاؤنٹیبل. اب یہاں سے ذرا اس پہ آؤں گا کہ ایک شخص ہے سر جس نے کہ حقوق العباد کے اندر ڈنڈی ماری ہے, لوگوں کے حقوق غصب کیے, لوگوں کا مال ہڑپ کر دیا, یتیموں کا مال قبضے میں کر لیا. وہ اس رات کو کھڑا ہو جائے اور اس رات کو وہ جو ہے وہ عبادت میں گزار دے, اور تو وہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ بات تھوڑی سی کانٹراڈکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کانٹراڈکشن کو ذرا میں چاہوں گا واضح کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. ٹھیک. تو ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کیا وہ اس حدیث سے یہی مراد لے گا کہ میں جنتی ہو گیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر, بلکہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے یہ جو معاملات ہیں, انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں. تو حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے وہ بندے حیات ہیں تو ان کا حق ادا کریں, اور اگر آپ کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے تو ان سے معافی کے خواستگار ہو جائیں. اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کریں جو اللہ کے آپ نے حقوق. اچھا, یہاں رک کر یہ بات بھی میں کروں گا کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس رات ہم نے 2 نفل پڑھ لیے, جو جتنی نمازیں ہماری رہ گئی تھی وہ پوری ہو گئی. استغفر اللہ, ایسا کوئی تصور نہیں ہے, بلکہ آپ کے ذمے پر جو نمازیں ہیں آپ ان کو ادا کریں. اور وہ ظاہر ہے وہ قضا ہے, قضائے عمری کا جو تصور عامت الناس میں ہے, یہ ہمارے ناظرین جو جہاں جہاں سن رہے ہیں, میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 2 نفل پڑھ کے آپ ساری زندگی کا خلاصہ نہیں کر سکتے کہ جی میری ساری نمازیں ہو گئی ہیں, بلکہ وہ جو آپ کی ذمہ پر ہیں وہ تو آپ نے جیسے کسی کا قرض دینا ہے, جب تک دیں گے نہیں تو معاملہ نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ معاف کر دے. اب اللہ رب العالمین کا جو معافی کا معاملہ ہے وہ تو بات کا ہے, آپ کو کب پتہ چلے گا, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے, لیکن آپ نے اپنی نمازوں کو ادا کرنا ہے. یہاں یہ ہے کہ جب تقاضے آپ نے پورے کر لیے, اب آئیے
اللہ رب العالمین کے قرب کی طرف، اور اس رات میں عبادت کیجئے. مغرب ہوتے ہی آپ جو ہے نا وہ اگر غسل کرنا چاہیں تو وہ کیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنا وقت عبادت میں گزاریں، اور اس طریقے سے گزاریں جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خود مولا علی کا معمول رہا. چونکہ یہ جو روایت ہے، اگرچہ میں نے کہا اس میں ضعف ہے جو ابھی حضرت صاحب نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق تشریف فرما ہو کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے. دوسری روایت جو سندن صحیح ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، لیکن وہ تہجد کے اوقات میں، یعنی رات کے آخری پہر میں جب اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بستر چھوڑنا، ان اوقات میں. لیکن یہاں چونکہ یہ روایت یہ والی اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر سورہ قدر بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، تو اس لیے مولا علی کا یہ قول کہ اس رات اگر اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے تو بھی سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں پکارا لیکن ہم اس کو پکاریں گے تو وہ تو سن رہا ہے، تو اس رات میں عبادت کا کوئی اہتمام کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. قبرستان میں جانے کی آپ نے حضرت سے بات کی، بالکل جانا چاہیے یہ، لیکن میلہ ٹھیلا لگانا قبرستان میں جو ہے نا وہ باہم ایسی باتیں کرنا کہ جو شریعت کے خلاف ہوں وہ درست نہیں ہے. یعنی قبرستان میں آپ آوازیں کس رہے ہیں، قبروں کے اوپر چڑھ کر آپ بیٹھ رہے ہیں، اور مطلب عجیب و غریب، یہ معاملات بالکل درست نہیں ہیں. قبرستان میں جائیے، کیوں جائیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبرت حاصل کریں. میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، قبروں کی زیارت کرنے سے، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم قبروں پر جایا کرو تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو. یہ حضور کا صحیح فرمانا ہے. موت یاد آئے کہ یہ یہاں چلے گئے، ہم نے بھی کل یہاں چلے جانا ہے، تو اس اندھیرے گھر کا ہم نے انتظام روشنی سے کرنا ہے، اور وہ روشنی نوافل کے ذریعے آگے چل کے ہم عرض کریں گے کہ اگر نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو پھر کس مقام پر پہنچتا ہے. تو وہ انہی راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کو زندہ کریں، اور زندہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ساری رات ہوٹلوں پہ گزاریں، گلی کوچے میں گزاریں، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے مسجد میں تب بھی عبادت میں گزاریں، گھر میں تب بھی عبادت میں گزاریں. ٹھیک ہے، ایک مختصر سا ہم بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شب برات کے حوالے سے. میرے ساتھ مفتی شہریار داؤد صاحب موجود ہیں اور مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں. شہریار صاحب، ابھی جو بریک سے پہلے حضرت فرما رہے تھے، جس حوالے سے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جو مختلف لوگوں کے ہم نے حقوق غصب کیے ہیں، اگر اس میں کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کیجئے، ورنہ میں اگلا سوال آپ سے ایک بات یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ ایک تصور ہے کہ جی ہم کوئی بہت بڑی 11ویں شریف کر لیں، بہت بڑی 12ویں شریف کر لیں، لوگوں کے ہم نے حقوق ادا کرنے ہم پر واجب ہیں، یا ہر سال عمرہ کر لیں. ہر سال کعبے کے چکر لگا کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو دیے ہوئے چکر ختم ہو جائیں گے تو اس کی بھول ہے. ٹھیک ہے، اس کو چاہیے وہی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ جیسے ایک بات سمجھانے کے لیے بزرگوں نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا وعدہ کیا نا اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، وہ واجب نہیں ہے اللہ پر. اللہ مجبور نہیں ہے کسی کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدے کے خلاف نہیں کرتا نا. اللہ نے کیا تو ہم پر فضل کیا ہے، رحمت کی ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، لیکن مغفرت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا. یہ ضرور کا واللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. تو یہ رات توبہ کی ہے. اس رات میں سچے دل سے توبہ کی جائے، نہ کہ جی میں کسی کا دل دکھایا تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں، خدا حافظ، کلک پہنچ گیا، توبہ ہو گئی کیا؟ نہ، ایسی توبہ نہیں چلتی. بلکہ پرسنلی میں آپ کو اپنا پرسنل، میں ڈینس ہال کے بعد چشمہ والے کے بعد کھڑا تھا، ایک صاحب نے مجھے دیکھا، گزر گئے، پھر آئے، پھر گزر گئے، تیسری دفعہ آ کر کے مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب السلام علیکم، آپ سے یہ شہریار تو میں کہا جی ذرا باہر آئیں گے. میں باہر آ گیا، میرے سے گلے ملا اور رونے لگ گیا. میں کہا خیریت تو ہے بھائی، کیا ہوا؟ حضرت صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میں نے فلانے دن فلاں وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی غیبت کی تھی. واللہ زبیر صاحب آپ یقین کیجئے ٹیئرز کیم آؤٹ آف مائی آئیز. میں رونے لگ گیا. یار یہ کتنا بہادر شخص ہے، کتنا غیرت مند شخص ہے کہ جس نے میری غیبت کر کے مجھے آ کر کے مجھ سے معافی مانگی. واللہ میں نے اسے معافی مانگا، یار تو نے میرا دل جگا دیا ہے، میری آنکھیں کھول دی ہیں کہ ہم میں سے اکثر اس چیز سے غافل ہیں کہ ہم جب کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، جو کہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس رات میں بھی ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے کہ جو غیبت کرے، جو لوگوں کا حق کھائے، جو والدین کا نافرمان ہو، پھر ہم کہیں کہ یار اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں، ہمیں تعویذ دے دیں، ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں. ایسا نہیں ہوگا. معافی فزیکلی پریکٹیکلی جا کے مانگ کر معاف کروا کر ہی وہاں سے اٹھنا ہے تو ہی بھلا ہوگا، ادروائز نہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو شب ہے اس میں مختلف مساجد میں
مغرب کی نماز کے بعد کچھ نوافل کا اہتمام ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی ہوا، اور اس میں بعض مساجد میں وہ نوافل باجماعت ادا بھی کیے جاتے ہیں، اور وہ نوافل میں کچھ نفل جو ہے رزق کے لیے ہوتے ہیں اور عمر کے لیے ہوتے ہیں. یہ کیا، ذرا اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا، یہ کیا تفصیل ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے لے کر پھر بعد کے زمانے میں حضرت حسن بصری ہوں، یا پھر اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی علیہ رحمۃ الباری ہوں، یہ تمام اولیاء اللہ کے معمولات میں سے ہے کہ وہ نوافل ادا کرتے. دو نفل، یعنی یہ رزق بڑھانے کے لیے ہیں، یہ عمر میں اضافے کے لیے ہیں، تو یہ دو نفل کر کے 6 رکعت نماز نفل. ویسے بھی نبی علیہ السلام نے 6 نفل پڑھنے کا کہا ہے، آپ کے عمل سے ثابت ہے، جو اوابین کے نفل ہے مغرب کے بعد. لیکن وہ تو ہر مغرب میں، جی ہر مغرب میں، لیکن یہ آپ خاص اہتمام کریں اس رات میں. اس کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہے. اچھا، یہ وہ سارے عمل ہیں کہ جس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. ہاں، بعض مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ جی نفل کی جماعت بھی ہوتی ہے، یہ بھی شاید بالکل باجماعت پڑھے جاتے ہیں، تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں بعض حضرات کہ جی آج کل یہ جدید تحقیق آ گئی ہے نا، بزرگوں پر اعتراض بھی، تو کہ جی یہ کہاں سے ثابت ہے. دیکھیے لوگوں کے لیے آج کل مشکل ہو گیا ہے، تو بہت ساری چیزیں پہلے ہمارے فقہاء نے کہا نفل کی جماعت نہ کرو، کو متاخرین فقہاء نے یہ کہہ دیا کہ نفل باجماعت پڑھے جا سکتے ہیں، تو نفل پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ابھی لوگوں نے پڑھ لیے، اور اب آگے بڑھیں تو رات کے آخری پہر میں 1 بجے 2 بجے ہمارے پروگرام کے بعد آپ دیکھیں گے مختلف مساجد میں صلاۃ التسبیح باجماعت ہوگی، ذکر ہوگا، دعائیں ہوں گی. تو یہ اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کئی نوجوانوں کو ہم نے بدلتے دیکھا. یعنی اس رات میں وہ آئے تو اس غرض سے کہ چند دوستوں کے ساتھ آ گئے کہ چلو یار آج کی رات، تو کوئی ایسی بات جو کی گئی، یا آپ کا پروگرام ہے یہ آپ کے لیے بھی جو ہے نا وہ ابھی سن رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب نے گفتگو کی، آپ نے کی، میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ بات کسی کے دروازہ دل پر لگ جائے اور وہ کھل جائے، اور وہ آئندہ ساری زندگی برائیاں چھوڑ دے، کسی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا غصب نہ کرے. تو یہ سارے معمولات اس لیے مساجد میں بھی کیے جاتے ہیں، پوری رات اہتمام کیا جاتا ہے، پھر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اس کی اصل نبی علیہ السلام کے فرامین میں موجود ہے. پہلے میں نے کہا کہ نفل پڑھو یہاں تک کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تمہارے قریب ہو جائے، کہ وہ تمہارے ہاتھ بن جائے، تمہاری آنکھیں بن جائے، یہ حدیث موجود ہے. تو اب دوسری اس کی اصل یہ ہے کہ اس کے بعد رات کو سحری بھی کروائیں گے، کل لوگ روزہ بھی رکھیں گے، تو اس کی اصل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے کھلانے کو عام کرو، کھانا کھلاؤ. تو اصل ہر چیز کی موجود ہے، اب اس کے طریقے مختلف ہیں. لیکن یاد رکھیے جہاں بھی کوئی کام، کسی کام میں غیر شرعی کام ہوگا تو ہم اس غیر شرعی عمل کی مذمت کریں گے، اس کام کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. میں ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل بات کی طرف آؤں گا شہریار صاحب، اور پھر آپ سے بھی اس پہ اوپینین لوں گا. وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نوافل کا ادا کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، رات بھر جاگنا، قیام اللیل کرنا، یہ سب کی چیزیں موجود ہیں. لیکن خاص اس رات میں یہ نوافل کا اہتمام کرنا، باجماعت نوافل کو ادا کرنا، یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے فرامین سے ہی لیا جاتا ہے تو ایگزیکٹلی اس رات کو اس طرح کا کوئی عمل صحابہ اکرام کی لائف میں نظر نہیں آ رہا ہمیں. تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گا ٹیکنیکلی کہ ہم پھر ڈیفائن کیسے کریں گے کہ یہ چیز بدعت ہے اور یہ چیز بدعت نہیں ہے، کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ جو کام بہتری لائے اس کو کر لینے میں مذائقہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب ایک بندہ جو جاتا ہی نہیں ہے کبھی قبرستان، جو جاتا ہی نہیں ہے کبھی مسجد کی طرف، میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان شب برات میں بھاگ کے جلدی مسجد پہنچ کے کچھ سجدے تو کر لیتا ہے، صحیح، بالکل کچھ دیر اللہ کی یاد میں تو کر لیتا ہے. اچھا، تو اس میں مجھے تو کوئی قباحت بظاہر بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ قبرستان کی جو بات کی ہم نے، ایک تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے اندر میلے ٹھیلے لگانا، اور اس کی ظاہر ہے آپ نے بڑی واضح طور پہ ممانعت بھی کر دی، بتا بھی دیا کہ یہ درست نہیں ہے. دوسری ایک اور چیز ہے جو ہمارے یہاں جو ہے وہ بڑی عام بیماری بن گئی ہے اس رات میں خاص کر کے، وہ ہے آتش بازی، پٹاخے لگانا، آتش بازی کرنا. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ یہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے، فضول خرچی الگ ہے، لائف کے تھریٹس الگ ہیں.
بیمار اگر کوئی ہے تو اس کے لیے بھی پرابلمز ہیں, اس پہ بھی میں چاہوں گا ذرا ہمارے ناظرین کو ایجوکیٹ کیجیے آپ. جی دیکھیے, آتش بازی اس رات میں کسی بھی طور پر جائز نہیں. ویسے بھی شادی بیاہ میں عام دنوں میں جب پٹاخے پھٹتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ دیکھیے اس سے ہاسپٹل میں یا ہمارے شہر میں ایک تو یہ کہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, آگ لگنے کا اندیشہ الگ ہوتا ہے, پھر اس میں فائرنگ جو ہوتی ہے اس میں انسانی جانوں کا ضیاع آپ نے دیکھا ہے, میڈیا ہمارا رپورٹ کرتا ہے. تو ان چیزوں پر کلی طور پر پابندی ہونی چاہیے. ہم حکومت سے بھی گزارش کریں گے, ظاہر گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ یقینی بنائیں کہ اس طرح کا کوئی کام نہ ہو. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, یاد رکھیے اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس رات کو آگ جلائی جائے یا کچھ چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں, کوئی ایسا تصور نہیں ہے. آپ اچھا کھانا کھلا کے لوگوں کو, اور میرا خیال میں کوئی عالم دین اس کی وہ بھی نہیں کرتا, کوئی سپورٹ کوئی آدمی سپورٹ نہیں کرتا. یہ تو خواہ میں. اور اگر اجازت دیں تو میں ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بدعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, تو وہ کیا چیز ہے؟ ہر وہ نیا کام دین میں جو دین نہ ہو وہ بدعت ہے. اگر ایک کام ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس و اطہر میں نہیں ہوا, آج وہ ہو رہا ہے اور اس کی اصل دین میں موجود ہے. یاد رکھیے ہر وہ نیا کام جس کی اصل دین میں موجود نہیں ہے وہ بدعت ہے, اور جس کی اصل دین میں موجود ہے اور اب ہم اس کی فرع کو لے کر کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ بدعت نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قبرستان کے حوالے سے. میں چاہوں گا ذرا صرف یہ بتا دیجئے کہ زیارت قبور کے آداب کیا بیان کیے گئے ہیں. زیارت قبور ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی مقدس رات ہے, مانگنے کی رات ہے, اور یہ لمحات اللہ کے حضور پیش ہونے کے. ذرا ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا گناہ کیے, اور ان گناہوں کی تلافی کے لیے. اور قبرستان بھی اس لیے جایا جاتا ہے کہ وہ اندھیری قبر میں ماں باپ بیٹے کو اتار دیتے ہیں, بیٹا ماں باپ کو اتار دیتا ہے. جو دنیا میں ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے وہاں کوئی ساتھ نہیں جاتا, وہ جائے عبرت ہے. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ زیارت قبور کے حوالے سے تو بات کرنی چاہیے نا. ہم نے قبرستانوں کا حال کیا بنایا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ آپ کی قبروں پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور کوئی حفاظت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور وہاں جانور گھوم رہے ہیں. ہاں یا تو اگر آپ لکھتے ہیں پراپر جنگلہ لگائیں, اس کی حفاظت کریں تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو بھائی صرف اپنے مردے کا نام لکھ دیں, وہ بھی اس طریقے سے کہ اس کی بھی بے حرمتی نہ ہو. نام میں بھی تو محمد ہوتا ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ جب آپ قبرستان, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعرات کے دن, جمعے کے دن, یہ روایات موجود ہیں کہ جایا کرو. لیکن جا کے کیا کرنا ہے کہ ہم نے قبرستان میں جانا ہے تو سلام کرنا, السلام علیکم یا اہل القبور, اور پھر اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ان کے لیے دعا کرنی ہے, فاتحہ کرنی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ, خود نبی علیہ السلام تشریف لے گئے احد کے شہداء کے مزارات پر, اور یہ نبی علیہ السلام ہر سال تشریف لے جاتے تھے ان کی یاد میں. اور جب نبی علیہ السلام آخری مرتبہ تشریف لے گئے, اس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہو گیا, تو نبی علیہ السلام نے خطاب کیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب گفتگو فرما رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے بھی بات تھی اور قبر والوں سے بھی تھی. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ قبر والے سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا آپ سے زیادہ سنتے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی, وہ آج کی رات میں سامعین کے سامنے رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت مشرک بنے گی, یعنی شرک اٹھا لیا گیا ہے. میری امت میں جو آ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر, جس نے مجھے نبی مان لیا, ختم نبوت کا اقرار کر لیا, وہ مشرک نہیں ہو سکتا. لیکن میرے بعد تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے. آج لیلۃ البرات میں ہم کیا کرتے ہیں, یا اللہ مجھے گاڑی دے دے, یا اللہ مجھے دنیا دے دے. ہم ان گناہوں کی طرف بھی تو توجہ کریں کہ جو ہم نے سارا, میرا معاملہ کیا ہے, میں رات کو کھڑے ہو کے مانگ رہا ہوں یا اللہ ان صاحب کو یہ دے دے. لوگ دعا جو کروانے کے لیے آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس آتے ہوں گے, ان سے وظائف پوچھتے ہوں گے, کیا پوچھتے ہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ حضرت ہمیں بڑا مکان مل جائے, چھوٹا ہے تو اس میں گزارا نہیں ہو رہا, ڈیفنس میں بنگلہ مل جائے, بنگلہ مل گیا تو اب مجھے یورپ میں گھر مل جائے, آج مجھے یہ سواری ہے, میرے پاس چھوٹی کار ہے, بڑی مل جائے. خدا کے لیے آپ اپنی آخرت کے لیے تو فکر کریں. قبرستان میں جا کے بھی لوگ کہتے ہیں میں قبر پہ آیا
آیا ہوں, یہ جو صاحب مزار میں ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے دنیا دے دے. حضور نے تو فرمایا کہ میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی, ہم نے تو اللہ سے یہ مانگنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا بھی اگر اللہ دے تو اچھی دے, یعنی ضرورت سے زیادہ نہ ہو کہ ہم امتحان میں پڑ جائیں. اس لیے میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں ساری رات مسجد کا باہر والا مائک, کہیں کوئی اپنا تنہائی میں خواتین عبادت کر رہی ہیں, مرد کر رہے ہیں, تو بھائی چلانے کی کیا ضرورت؟ اگر ضرورت ہے تو آپ اپنی چار دیواری کے اندر چلائیں. پوری رات آپ مائک چلا کے شہر میں گردش کریں, یہ بھی درست نہیں ہے. یہ ہمیں علماء کو ان چیزوں پر بھی جو ہے وہ بولنا چاہیے اور ان کی مذمت کرنی چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں اور اپنے ممبر و محراب سے بھی کرتے ہیں, صرف آپ کے سامنے نہیں, ہر جگہ ہمیں کرنا چاہیے. اور ہمیں نبی علیہ السلام کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے, اور اس حوالے سے ان راتوں میں بھی سعی کرنی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ موجودہ دور جو ہے وہ نوجوانوں کو مسجد میں بلائیں, اپنے اداروں میں بلائیں. الہاد کی طرف لوگ جا رہے ہیں, تو مسلکی اختلافات سے بالا تر ہو کر آپ اسلام کی اصل روح نوجوانوں تک پہنچائیں. ان راتوں میں بھی اختلافات کے بجائے آپ ان کو اتحاد امت کا درس دے کر اپنی طرف بلائیں, تاکہ وہ نبی علیہ السلام کے صحیح معنوں میں غلام بنیں. شہریار بھائی, یہ میں جاننا چاہوں گا, ابھی مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا, دعا کی بھی بات کی اور آداب قبور جو ہے, زیارت قبور کی بھی بات کی. ایک بڑا امپورٹنٹ سا سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہم اس رات میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اپنے جو بھی حاجات ہیں ان کے لیے دعا کریں, لیکن کیا دعا تقدیر بدل دیتی ہے؟ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ بدل جاتا ہے یا نہیں بدلتا؟ دعا کی تاثیر تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو تقدیر محکم جسے کہتے ہیں نا, ہاں وہ وضاحت کر دیجیے گا. دو طرح کی تقدیر ہیں, ایک معلق ہے اور ایک محکم ہے, وہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا. انسان کی زندگی, موت, رزق, اولاد, یہ چیزیں بالکل محکم ہیں. اللہ عز و جل نے جو تحریر کر دیا وہ کر دیا. ٹھیک. اب زندگی ہے, مثال کے طور پر زندگی مشکل بھی ہوتی ہے, زندگی آسان بھی ہوتی ہے. ایک آدمی بہت ایزی لائف گزارتا ہے, اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, اس کو رزق بھی وافر مقدار میں مل رہا ہے, سب کچھ ہے, اس کی لائف ایزی ہے. اس کے لیے اس نے دعا کی ہو, کیا پتہ کسی بزرگ نے دعا کر دی ہو, کیا پتہ اس کے ماں باپ نے اس کو دعا کر دی ہو, اس کے لیے لائف آسان ہو گئی ہے. لیکن ایک شخص ہے جس کے لیے لائف اسٹرگل ہے, جو روز محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے اتنی مشکل سے. اب وہ یہ نہیں سوچتا, جیسا کہ میں ایک مثال دوں آپ کو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت تنگ دستی ہے, قرضہ ہو گیا ہے. تو اس قسم کے 3-4 صحابہ کرام آئے, ان میں مختلف جواب دیے حضور نے. ایک کو فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی ہے. تو پتہ چلا ہمارے رزق کی تنگی کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ فرمایا لگتا تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ پڑھا کرو, تمہیں اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرمائے گا. اسی طرح رسول کریم علیہ السلام نے دیگر صحابہ کرام کو فرمایا تم اپنے لوگوں کی مدد کیا کرو, کھلاؤ پلاؤ, تو اس سے تمہارا اللہ تعالیٰ رزق وافر کر دے گا. تو اب یہ جو زندگی, موت, اولاد, یہ تو ہو گیا جو محکم ہے وہ نہیں ہے, لیکن معلق آپ کی دعا کے اوپر چھوڑا گیا ہے. جتنا آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے اتنا وہ عطا کرتا چلا جائے گا. تو اگر آپ اپنی صحت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت عطا کرتا جائے گا. اگر آپ اپنے رزق کے لیے شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کرتا جائے گا. اور یہ آپ اس کو قیاس کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر. میں چاہوں گا کہ آج ہم پروگرام کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. بہت بہت شکریہ شہریار صاحب, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور ناظرین, آج کے اس پروگرام میں جو کچھ ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں, اگر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ کہ یہ رات جو ہے وہ بہرحال اس کے اشارات موجود ہیں, حدیثیں موجود ہیں, اور اس رات کو کم تر نہ سمجھا جائے. یہ رات ایک مبارک رات ہے اور اس کے اندر عبادات جتنی زیادہ آپ کر سکتے ہیں کیجئے, لیکن اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کیجئے, اور جو حقوق العباد ہیں ان سے کوتاہی نہ کریں, کیونکہ وہ حقوق العباد اور وہ فرائض اپنی جگہ پر ہیں اور یہ عبادات اپنی جگہ پر ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.